इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ अपने जैसों से मिलने का दिल करता है, कुछ अपने लिए करने को दिल करता है। आइए चलिए चलते हैं किसी और नगरी में, कहानियों की बस्ती में। उनका दुख अपना दुख और उनकी खुशी अपनी लगती है। जहाँ कोई दियार गैर नहीं होता, कोई गली कोई दर अजनबी नहीं होता। जहाँ कोई किरदार बिल्कुल अपने जैसा लगता है, जहाँ कोई आपके बेहद दिल के करीब महसूस होता है। जहाँ गम भी साझे होते हैं, जहाँ खुशियाँ भी अपनी होती हैं। चलिए आइए ऐसी बस्ती में जहाँ है मुंतज़िर बहुत सी कहानियाँ, भली बुरी सी अपनी सी बेगानी सी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जिसमें आपको जादू, सस्पेंस, थ्रिल और एडवेंचर्स भी मिलेंगे। एक ऐसी लड़की की कहानी जो इस दुनिया की ही नहीं है, जो इस अनजान देश में भटकती हुई आ गई और फिर यहीं खो गई। तो आइए चलते हैं अपनी हर दिल अजीज़ राइटर निम्रा अहमद के शाहकार हालिम की तरफ और पहली केस शुरू करते हैं। बाब अव्वल, गदले पानियों का संगम। इसने ख्वाब में देखा कि वो गदली सी जगह है, दो दरियाओं का संगम। बारिश तड़ातड़ बरस रही है। कीचड़ में खुले आसमान तले दो लोग खड़े हैं। एक सुनहरे बालों वाली लड़की है। बारिश ने इसको भिगो दिया है। इसके एक बाल गीले होकर गालों से चिपक गए हैं और वो गर्दन उठाए ऊपर देख रही है आसमानों को, आसमानों के पार जहानों को। सामने एक आदमी खड़ा है। कीचड़ से इसके पैर लथपथ हैं। वो दराज कद और कसरती बाजुओं वाला है। उसके गीले बाल माथे पे बिखरे हैं। वो अपने गिरबान पे हाथ डालता है और टाई नोच के उतारता है। फिर वो आस्तीनें मोड़ता है, पीछे और पीछे। लड़की अभी तक ऊपर देख रही है। आदमी झुकता है, कीचड़ से मुट्ठी भरता है, सीधा खड़ा होता है, मुट्ठी लकड़ी की तरफ बढ़ाता है। मेरे साथ रहो, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वो बारिश और तूफान में बुलंद आवाज़ से कहता है। वो चौंक के उसे देखती है, फिर ऊपर निगाह उठाती है। दूर आसमान पे एक परिंदा उड़ता हुआ आ रहा है। अपने पर फैलाए उस आदमी के सर के ऊपर फिजा में आ रुकता है। चक्कर काटता है, काटता है, काटता है। लड़की उंगली उठाकर इशारा करती है। अल्फाज इसके लबों से निकल नहीं पाते। फिर वो होंठ हिलाकर कहती है बे आवाज़, वो देखो। आदमी मुट्ठी बढ़ाए हनोस खड़ा है। उसकी मुट्ठी में कीचड़ है और कीचड़ में दहकती एक सोने की चाबी है। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, वो हनोस कह रहा है। परिंदा उनके सर पर चक्कर काट रहा है। सुनहरे और सुर्ख रंग का परिंदा, उकाब जैसा, नीले हीरों जैसी आंखों वाला परिंदा। एक झटके से हालिम की आंख खुली। कुआलालंपुर जज़ीरों के मुल्क मलेशिया का सबसे मशहूर शहर है, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और अदियान का मरकज़। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी। समंदर और ऊंचे पहाड़, सब्ज़ा और खुले बागात, वो जन्नत के तसव्वुर जैसा खूबसूरत शहर था। और उस सुबह वो मामूल के मुताबिक आवाज़ों, शोर और बेफिक्र कहकों से गूंज रहा था। लोग मसरूफियत से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा रहे थे। सड़कों पे, दफ्तरों में, घरों में। के एल, कुआलालंपुर को उर्फ आम में के एल कहा जाता था कि मसरूफ़ कारोबारी मराकज़ के इलाके में एक ऊंची इमारत से बेनियाजी से खड़ी दिखाई देती थी। इसके 12वें फ्लोर पे आओ तो ऑफिस केबिन बने थे और वर्कर्स मसरूफ़ दिखाई देते थे। टाइपिंग की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियाँ, यूँ दिखाई देता था कि इस ऑफिस में हर दिन की तरह काम जारी व सारी थे। ऐसे में एक नौजवान हाथ में फ़ाइल पकड़े तेज़ तेज़ चलता जा रहा था। चीनी नक्कोश की सूरत का हामिल वो दरमियाने कद का था और चेहरे पे दबा दबा जोश था। एक ऑफिस के दरवाजे के सामने वो रुका, खुशी को काबू करते हुए मुस्कुराहट दबाई और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोला। अंदर ऑफिस टेबल के पीछे एक थका मांदा सा उदेड़ उम्र शख्स बैठा था, टाई ढीली किए, बिगड़े तारसुरात लिए। उसने आंखें उठा के उकताहट से अंदर दाखिल होते नौजवान को देखा। मौलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सारी रात सो नहीं पाया, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो। अनवर साहब, अच्छी खबर है। मौलिया दमकते चेहरे के साथ कुर्सी खींच कर बैठा तो अनवर साहब ने हाथ झुलाया। तुम्हें लगता है इस वक्त मुझे कोई खबर खुश कर सकती है?
میری لاپرواہی سے باس کا لیپ ٹاپ چوری ہو گیا اور تمہیں اپنے کاموں کی پڑی ہے۔ وہ ناراض چینی آنکھیں مولیا پہ جما کے زور سے بولا، ابھی تک تو باس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ جس میں ہمارے بزنس کے خفیہ دستاویزات ہیں اور جو انہوں نے مجھے وائرس سے پاک کرنے کے لیے دیا تھا، میں گم کر چکا ہوں۔ جاؤ خدا کے لیے سر تحمل سے بات سنیں، مولیا نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کرایا ہے۔ وہ چیک کر بولا، ملیشیا کے لوگ عموماً میں نے یہ کرایا ہے کی جگہ اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ مولیا نے یہ کرایا ہے۔ انور صاحب کا جھکا اترا چہرہ تیزی سے سیدھا ہوا، آنکھیں پھیلیں، بہت سے رنگ چند لمحوں میں بدلے۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ تیزی سے آگے ہوئے۔ حالم، مولیا نے جوش اور فخر سے وہ فائل سامنے رکھی۔ انور صاحب نے چونک کے اسے دیکھا، پھر سیاہ فائل کو۔ تم نے حالم کو ہائر کیا؟ ان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، دلچسپ سرگوشی میں، آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، مولیا نے رات کو اسے کال کر دی تھی اور صبح تک اس نے سارا کھوج لگا لیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ان کو خوشگوار سی بے یقینی ہوئی۔ وہ حالم ہے سر، حالم یعنی خواب دیکھنے والا، مگر خواب وہ ہمارے پورے کرتا ہے۔ ہم جیسے لوگ پولیس کے پاس جا نہیں سکتے کیونکہ پولیس لیپ ٹاپ کو ایویڈنس میں شامل کر کے اسے دیکھے گی ضرور، اور ہمارے کارپوریٹ سیکرٹس کمپرومائز ہو جائیں گے اور باس کو بھی علم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس حالم جیسے پرائیویٹ اسکیم انویسٹیگیٹر سے اچھا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا، حیرت ہے مجھے اس کا خیال کیوں نہیں آیا، حالانکہ کتنے کام کروا چکے ہیں ہم پچھلے چند ماہ میں اس سے۔ وہ تکان سے پہلی دفعہ مسکرائے، پھر خیال آنے پہ پوچھا، کیسا ہے وہ اب؟ ویسا ہی نخلیلا، مغرور اور موڈی ہے تو وہ ویسا ہی، کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کی، پھر کام کرنے کی حامی بھرتا ہے، لیکن ایک دفعہ ذمہ داری اٹھائے تو کام کر کے دم لیتا ہے۔ ایسے ہی تو وہ کیل کی بلیک مارکیٹ کا سب سے ذہین اور شاطر انویسٹیگیٹر نہیں ہے سر، اس کی ذہانت۔ اچھا اچھا، اب کام کی طرف آؤ، انہوں نے بیزاری سے ٹوکا تو مولیا کی زبان کو کفل لگا، پھر خجل سا مسکرا کے بولا، اچھا یہ دیکھیں، اس نے لیپ ٹاپ کو ٹریس کر لیا، اس وقت ہمارا لیپ ٹاپ اس ایڈریس پہ موجود ہے۔ مولیا نے فائل کھول کے اس پہ ایک جگہ دستک دی۔ انور صاحب آگے کو جھکے، اینک ناک پہ جمائی اور غور سے پڑھا، یہ تو کسی کے گھر کا پتہ لگ رہا ہے، مگر یہ کون؟ ایک منٹ، انہوں نے چونک کر آنکھیں اٹھائیں، رنگ فک ہوا تھا۔ یہ تو تنگو کامل محمد کا گھر ہے۔ انہوں نے چونک کے سر اٹھایا تو منہ آدھا کھل چکا تھا اور پیشانی پہ پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ تینگو کامل نے ہمارا لیپ ٹاپ چرایا، اوہ خدایا، مجھے اٹھا لے، مجھے اٹھا لے۔ صبر کریں سر، صبر، میں باس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چیخے تھے، پھر کار سے ان کا لیپ ٹاپ چوری ہوتا ہے اور چوری کرنے والا کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا حریف، یا اللہ، وہ اب تک کیا کچھ کر چکا ہوگا ہمارے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ مولیا نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے ان کے سامنے کیا۔ انور صاحب نے جھٹ گلاس اٹھایا اور گٹا گٹ پی گئے، پھر گہری سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگے۔ ابھی تک تو میں نے سر کو یہ کہہ رکھا ہے کہ لیپ ٹاپ ٹھیک کروا رہا ہوں، چند گھنٹے سے زیادہ میں ان کو ٹال نہیں سکتا۔ اب بتاؤ، وہ خود پہ قابو پاتے فکر مندی سے پوچھنے لگے، وہ کتنی جلدی تنگو کامل کے گھر سے لیپ ٹاپ نکال کر لا سکتا ہے؟ کون؟ میرا دادا، وہ جو قبر میں بیٹھا تمہیں خط لکھ رہا ہے، یو ایڈیٹ۔ انہوں نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا، پانی کا گلاس تو کانپا ہی۔ مولیا بھی اچھل کر کود پڑا۔ میں وہ حالم کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مگر سر وہ انویسٹیگیٹر ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور مگر انور صاحب کے تاثرات اور لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر وہ گڑبڑا کے اٹھا، میں کچھ کرتا ہوں، اس کی منت کرتا ہوں۔ انور صاحب نے خاموشی سے انگلی سے اسے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کی طرف جھکا۔ اگر وہ اتنا زور سے گرجے کہ مولیا بے اختیار پیچھے ہٹا، مجھے آج رات تک لیپ ٹاپ نہ ملا تو تمہاری نوکری گئی، جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے کرو، میں ساری رقم ادا کروں گا، لیکن مجھے وہ واپس چاہیے۔ راجر باس، اس نے اس بات میں زور زور سے گردن ہلائی، جلدی جلدی فائل سمیٹی اور باہر کو بھاگا۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور کرسی پہ آ کے نڈھال سے گرا، مگر وقت مزید ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک نظر اپنی بیوی بچوں کی تصاویر کو دیکھا جو میز پہ رکھے فریمز میں لگی تھی، اور پھر فون پہ نمبر ملانے لگا۔
کالنگ حالم. جلد ہی اس نے فون اٹھا لیا. میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک میری صبح خوشگوار کیوں گزری ہے، کوئی نحوست کیوں نہیں گل رہی ہے اس میں. فون کرنے کا شکریہ مولیا، اب بتاؤ کیا کام ہے. خوشگوار سی مردانہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو مولیا کی صبح میں سارے زمانے کی نحوست گل گئی. چہرے کے زاویے بگڑے مگر وہ ضبط کر کے مسکرایا. تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا. ہو ہی نہیں سکتا، کام بتاؤ. گوپ کے رکھائی سے بولا تھا. مگر یاد رکھنا اگلے 4 دن میں مصروف ہوں، جمعرات کے بعد کر سکوں گا. اب بتاؤ پھر سے کیا کھو دیا ہے تم نے. وہی لیپ ٹاپ. وہ بیچارگی سے بولا. وہ کیسے نکلواؤں. کیا مطلب، ابھی تک نکلوایا نہیں ہے وہ. کمال آدمی ہو یار تم، 2 گھنٹے پہلے رپورٹ دی تھی تمہیں. اپنے 4-5 سیکیورٹی کے بندے لے کر جاتے، ان کے گھر میں گھستے اور نکال کر یہ جا وہ جا. حالم خدا کے لیے سمجھو. مولیا اپنے بال نوچنا چاہتا تھا. ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، گنڈے بدماش نہیں ہیں. جتنے اچھے ہمارے سیکیورٹی آفیسرز ہیں اس سے کئی اچھے لوگ تنگو کامل کے پاس ہوں گے. وہ تنگو کامل ہے، ایک امیر اور طاقتور آدمی نہ ہوتا تب بھی ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ لیپ ٹاپ انور صاحب کی لاپرواہی سے کھویا ہے. ہم باس کو بتائے بغیر اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل صبح سے پہلے. دیکھو اگر تو تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تنگو کامل کے گھر جا کر تمہارا لیپ ٹاپ چراؤں گا تو میں یہ نہیں کرنے والا گا. سوری، حالم چور نہیں ہے، صرف انویسٹیگیٹر ہے. وہ بے رخی سے بولا تھا. پھر میں کیا کروں، میری نوکری چلی جائے گی یار. مولیا نے بیچارگی سے فوٹو فریمز کو دیکھا. آفس بلائنڈ سے چھن کر آتی دھوپ میں وہ مزید چمکنے لگی تھی. تیز دھوپ بے سائبان، اس کا دل بیٹھنے لگا. اچھا پھر کسی چور کو ہائر کر دو، وہ رات کو چرا لائے گا. حالم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی. میں کاروباری آدمی ہوں، کہاں جانتا ہوں ان چور ڈاکوؤں کو. تم کچھ کرو پلیز، میں منہ مانگی رقم ادا کروں گا. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. پہلے سے دگنی رقم دو گے. مولیا جھٹکے سے سیدھا ہوا، چہرہ کھل اٹھا. ہاں بالکل، مگر میں 3 گنا لوں گا. مولیا نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا، پھر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ کان سے لگایا. جو مانگو گے دوں گا. پھر ایک کام کرو. حالم کلیجہ اب کے نرم پڑا، جیسے اسے مولیا پہ ترس آ گیا ہو. مجھے 2-2.5 گھنٹے دو، میں تنگو کامل کے تمام ملازموں کی پروفائلز تمہیں دے دیتا ہوں، ان کی صلاحیتیں، ان کی کمزوریاں. تم جس ملازم کو بہتر سمجھو اس کے پاس جا کر اس کو ڈرا دھمکا کے پیسے کا لالچ دے کر اس کو خرید لو. گھر کا بیدی آسانی سے لیپ ٹاپ نکال کر لا دے گا. مولیا کا منہ کھل گیا. یہ سب میں کروں گا. مطلب کیا تم خود ان ملازموں سے بات نہیں کر سکتے؟ یو نو واٹ مولیا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مدد کی جائے. اب فون نہ کرنا. کھٹ سے فون بند ہو گیا. مولیا کا سر گھومنے لگا. اس نے دیوانہ وار دوبارہ نمبر ملایا. پلیز حالم فون اٹھاؤ. وہ بآواز بلند دعا کر رہا تھا. اگر باس کو معلوم ہو گیا، گھن کے ساتھ وہ بھی پس جائے گا، بلکہ وہ تو سڑک پہ آ جائے گا. مگر حالم فون نہیں اٹھا رہا تھا. میز پہ رکھے فوٹو فریمز اب دھوپ کی حدت سے چمکنے لگے تھے، جیسے اس کے بیوی بچے سائے سے نکل کر ننگے سر سورج کے آگے کھڑے ہوں. اس کا تو گھر بھی کمپنی کا دیا ہوا تھا. اس نے غصے اور بے بسی سے پیغام ٹائپ کیا. حالم فون اٹھا ورنہ میں خودکشی کر لوں گا. آفس کے دروازے کا لاک کھول کے خودکشی کرنا، ورنہ لاش سے بدبو آنے میں چند دن لگ جائیں گے. میں تمہاری منت کرتا ہوں، میں اس کے ملازموں سے خود بات کر لوں گا. مجھے ان کی پروفائلنگ کر دو. اس نے جلدی پیغام لکھا. پہلے مجھ سے معذرت کرو. فوراً جواب آیا. کیسے؟ ایک کاغذ پہ لکھو. حالم کے ایل کا بہترین اسکام انویسٹیگیٹر ہے اور میں آئندہ اس سے اختلاف نہیں کروں گا. تمہارے یہ لکھنے تک میں ایک پروفائلز تیار کر لوں گا. مولیا نے فوراً سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹا. میں نے یہ لکھ بھی لیا، اس کو 555 دفعہ لکھو. وہ غرا کے بولا اور فون کٹ گیا. مولیا نے گہری سانس لی، آستین سے پیشانی پہنچی اور جلدی قلم کاغذ پہ گھسیٹنے لگا. پتہ نہیں شخص کی کون سی انا کو تسکین ملتی ہے ایسے کاموں سے. وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا. کمرے میں دھوپ پھیلتی جا رہی تھی، مگر اس نے اے سی کو تیز نہیں کیا. اسے خیال ہی نہیں آیا. بس سر جھکائے لکھتا گیا. جانے کتنی دفعہ لکھا گیا تھا کہ اس نے سر میز پر رکھ دیا اور خالی نظروں سے قلم اور پنسل سے بھرے مگ کو دیکھنے لگا. اس کا سر درد کر رہا تھا، جیسے دماغ پھٹنے کو ہو. انور صاحب کے ساتھ اس کی نوکری اور گھر دونوں جائیں گے.